یہ آزاد کشمیر ہے، آزاد کشمیر ہے. ہم کبھی بھی اس کو مقبوضہ کشمیر نہیں بننے دیں گے. گولیاں چلایا جائے، کارکنوں کو شہید کیا جائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. نعرے بھٹو. ویسے جلسہ ہمارا تو 30 تاریخ کو ہے. آج اس لیے آیا کہ میں نے صرف آپ کے ساتھ لنچ کرنا تھا، لیکن آپ نے لنچ کو بھی جلسہ میں تبدیل کر دیا ہے. شروع کرنا چاہوں گا ایک انگریزی کا کہاوت سے، پھر میرا کوشش ہوگا اس کا میں ترجمانی کروں. ایک ancient بیٹھے ہاں تو ویسے انگریزی کا بھی نہیں ہے، یہ اینشنٹ گریک فلاسفر، اور اس فلاسفر کا نام تھا ٹیسیٹس، اور اس نے اپنا کتاب اگریکولا میں لکھا تھا کہ سنیں یہ انگریزی کی کہ ٹو رابری بچری اینڈ ریپائن they give a lying name of republic, they create a dissolution and call it peace. تو یہ اگر میں اردو میں کہنا چاہوں تو یہ اینشنٹ گریک کا جو فلاسفر تھا ٹیسیٹس نے کہا تھا کہ ظلم زیادتی کو، قتل و غیرت کو، ڈکیٹی کو وہ جمہوریت کا جھوٹا نام دیتے ہیں، تباہی پھیلاتے ہیں اور امن کا نام دیتے ہیں. میں جب آزاد کشمیر کا آج کل کا صورتحال دیکھتا ہوں تو اسی اینشنٹ گریک فلاسفر کا کہاوت یاد آتا ہے. میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ جو آپ کے سامنے آزاد کشمیر میں جو ہو رہا ہے، میر پور سے لے کے پونچھ تک، کیا ہم اس کو جمہوریت کا نام دے سکتے ہیں؟ میں میر پور کے عوام کا شکر گزار ہوں. میں میر پور کے عوام کو سلام پیش کرتا ہوں کہ ان حالات میں آپ کے ووٹ کے مطابق آپ نے پاکستان پیپلز پارٹی کو اکثریت دلوا دی ہے. میں مبارکباد پیش کرتا ہوں ملک ظفر صاحب کو کہ وہ کامیاب ہوا. میں مبارکباد پیش کرتا ہوں قاسم مجید کو کہ وہ تیر پہ کامیاب ہوا. میں مبارکباد پیش کرتا ہوں یاسر سلطان کو کہ وہ تیر پہ کامیاب ہوا. میں چودھری یاسین صاحب کو مبارکباد پیش کرنا چاہتا ہوں کہ عوام کے ووٹوں کے مطابق وہ 2 کے 2 سیٹیں جیت کے آئے ہیں. میں چودھری اخلاق صاحب کو مبارکباد دینا چاہتا ہوں کہ آپ کے ووٹوں کے مطابق، عوام کے خواہش کے مطابق آپ بھی جیت چکے ہو، تیر بھی جیت چکا. میں جاوید بدھانوی صاحب کو مبارکباد دینا چاہ رہا ہوں کہ عوام کے امیدوں کے مطابق، ووٹوں کے مطابق وہ بھی جیت چکا ہے. گنتی وہ آپ کو جو بھی دکھانا چاہے، میر پور کے عوام نے پاکستان پیپلز پارٹی کو اکثریت دلوا دی ہے. عوام کا کام ہوتا ہے کہ وہ آپ کو ووٹ دینا، تو پاکستان پیپلز پارٹی کو میر پور کے عوام نے ووٹ دلوایا ہے، ہم ان کے شکر گزار ہیں. اب ہمارا کام ہے کہ ان کا ووٹ کا تحفظ
देना, उनका वोट को गिनवाना, और इंशाअल्लाह ताला हम पीछे हटेंगे नहीं, किसी के सामने झुकेंगे नहीं। हमारा 100% वोट, 100% सीटें इनसे छीन के रहूंगा इंशाअल्लाह ताला। क्या हम ये समझ सकते हैं, मान सकते हैं कि चौधरी यासीन 2 सीट से लड़ रहे हो, शहर का सीट से भी लड़ रहा हो और अपना भाई सीट से भी लड़ रहा हो, और वो शहर का सीट निकल जाए और घर का सीट में, गांव का सीट में कोई मसला हो जाए, नहीं, मैं मानने को तैयार नहीं। इन्होंने वही काम किया जो उन्होंने पिछले इलेक्शन में कोशिश किया था। हर इलेक्शन में उनको मालूम है कि चौधरी यासीन साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को 2 के 2 सीटें दिलवाएंगे। तो पिछले इलेक्शन में इन्होंने गोलियां चलाई, गिरफ्तार भी किए, लेकिन हमने अपना वोट का तहफ़्फ़ुज़ किया। इस इलेक्शन में इनका मीरपुर के वोट पे, कोटली के वोट पे उनको डाका डालने की इजाजत देंगे, तो ये उनकी भूल है। ये कैसे मुमकिन है? ये कैसे मुमकिन है कि चौधरी साहब की 30 यूनियन काउंसिल्स पे कब्जा किया जाए मुखालफीन की तरफ से, पोलिंग स्टेशन से पोलिंग एजेंट्स बाहर फेंका जाए, हमारे लोग चीखते रहें आरओ के लिए, पुलिस के लिए, और उनका नाम और निशान नहीं, वो गुम हो जाते हैं। हमें तो बताया गया था टाइम रखने के लिए, ताकि हम आपको पुरअमन इलेक्शंस दे सके, साफ और शफाफ इलेक्शंस दे सकते हैं। इसलिए हमें फेजेस में इलेक्शंस करना है, इसलिए हमें फेजेस में इलेक्शंस करना है कि जब फेजेस में इलेक्शंस होंगे तो हमारा फिर इतना सिक्योरिटी के लोग मौजूद होंगे कि वो हर एक पोलिंग स्टेशन को तहफ़्फ़ुज़ दिलवा सकेंगे। तो अगर इनका मकसद ये था कि इन्होंने पोलिंग स्टेशंस को तहफ़्फ़ुज़ दिलवाना था, इन्होंने तारीख में पहली दफा कश्मीर में फेजेस इलेक्शंस करवाए हैं, तो फिर मैं पूछता हूं कि मीरपुर पे फेजेस में इलेक्शन हो रहे थे, आपके पूरा सिक्योरिटी का बंदोबस्त था, सिक्योरिटी का कोई कमी नहीं था, तो फिर 30 के 30 पोलिंग स्टेशंस पे ये कैसे हमले किए? इन्होंने कैसे कामयाबी से किसी हल्का में 1-2 पोलिंग स्टेशंस में चले मान जाओ, अगर हो जाए तो फिर हम इसको 30 पोलिंग स्टेशंस में, जिसके पास मेरे पास वीडियो सबूत है, ये कैसे मुमकिन है? ये कैसे मुमकिन है? ये सिर्फ तब मुमकिन है जब आप साफ और शफाफ इलेक्शंस करवाने के लिए नहीं, अमन को गारंटी करने के लिए नहीं, धांधली करवाने के लिए आपने ये फेजेस करवाया, धांधली करवाने के लिए आपने, ताकि आप मीरपुर के वोट पे डाका मारने के लिए आपने चौधरी यासीन के यहाँ ये 30 पोलिंग स्टेशंस पे डाका मारा, आपने चौधरी इखलाक के यहाँ 10 पोलिंग स्टेशंस पे डाका मारा, आपने जावेद बधानवी के यहाँ मुख्तार यूनुस को शहीद किया, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कारकुन को शहीद किया, बंदूकें चलाए, खौफ और हरासा के माहौल बना के ये कोशिश किया, ये नाकाम कोशिश किया कि कश्मीर को ये नजर आए कि मीरपुर के अवाम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ नहीं है, लेकिन इनके तमाम कोशिशें नाकाम हुए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने ये सीटें जीते हैं। कश्मीर का बच्चा बच्चा जानता है कि मीरपुर में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की अक्सरियत है, और इंशाअल्लाह ताला जो इन्होंने आपसे वोट चोरी किया है, जो इन्होंने मीरपुर के वोट पे डाका मारा है, जो इन्होंने कोटली के वोट पे डाका मारा है, इंशाअल्लाह ताला मैं उनको नहीं छोड़ूंगा और आपको ये वोट दिलवा के रहूंगा।
असल में रियासत ने यह फैसला करना है, रियासत पाकिस्तान ने यह फैसला करना है, पाकिस्तान ने यह फैसला करना है कि क्या हमारे लिए कौमी मफाद ज्यादा अहम है या नून लीग का मफाद ज्यादा अहम है। लग ऐसे रहा है कि रियासत का हर फैसला कौमी मफाद को तरजीह देने के बजाय नून लीग को मफाद को तरजीह दे रहे हैं, और इसका नुकसान कश्मीर को हो रहा है, इसका नुकसान पाकिस्तान हो रहा है, और सबसे बढ़कर इसका नुकसान इस मुल्क का, इस रियासत का, अवाम का हो रहा है। और अब हम खामोश होके ये तमाशा नहीं देख सकते हैं। हम रियासत के साथ हैं, हम पाकिस्तान जिंदाबाद कहने वाले हैं, हम वफाक परस्त सियासतदान हैं, हम कौमी मफाद में हुकूमत पाकिस्तान के साथ हैं, हम कौमी मफाद पे रियासत पाकिस्तान के साथ खड़े हैं। नून लीग के मफाद में हम किसी के साथ खड़े होने के लिए तैयार नहीं। मैं रियासत पाकिस्तान से मुतालबा करता हूं कि आंखें खोले कि नून लीग के मफाद के नाम पे, नून लीग के मफाद के नाम पे पाकिस्तान का क्या हशर हुआ। नून लीग का मफाद के नाम पे आप कश्मीर के साथ कर क्या रहे हो। ये आजाद कश्मीर है, आजाद कश्मीर है, हम कभी भी इसको मकबूजा कश्मीर नहीं बनने देंगे। ये क्या चाहते, ये क्या चाहते, ये क्या चाहते, वो चाहते क्या कि चाहते हैं कि पूंछ आजाद कश्मीर ना लगे, मकबूजा कश्मीर लगे। क्या वो क्या चाहते हैं कि मेरा मीरपुर आजाद कश्मीर की तरह ना लगे, मगर वहां का हालात ऐसे हो कि अगर 30-30 पोलिंग्स पे कब्जा किया जाए, गोलियां चलाया जाए, कारकुनों को शहीद किया जाए, किसी इंटरनेट पूरा कश्मीर में बंद किया जाए, तो ये आजाद नहीं लगेगा, मकबूजा लगेगा। और ये अगर रियासत मुल्क का मफाद सोच रहे होते तो पाकिस्तान से पहले आजाद कश्मीर में आजाद, साफ और शफाफ और गैर मुतनाज़ा इलेक्शन करवा देते। क्या आप समझते हो कि तमाम सियासी जमातें बेवकूफ है? क्या आप समझते हो कि कश्मीर के अवाम अंधे हैं, उनको नहीं पता कि आप इनके साथ क्या करना चाहते हो? इनको मालूम है, उनको पता है, वो देख रहे हैं कि आप कश्मीर के साथ क्या कर रहे हैं। ये धांधली का कहानी आज से शुरू नहीं हुआ। हम कौमी मफाद में खामोश थे, हम कौमी मफाद में खामोश होते हैं, लेकिन हकीकत क्या है कि ये धांधली का कहानी आज से शुरू नहीं हुआ। ये कौमी मफाद को पीछे धकेल के नून लीग के मफाद को तरजीह देना आज से शुरू नहीं हुआ। मैं कहां से ये कहानी शुरू करवा दूं? अगर मैं पिछले इलेक्शन से बात करवा दूं या उससे पहले बात करवा दूं तो शायद बात दूर तक चली जाएगी। हम इस बात को आजाद कश्मीर तक महदूद रखते हैं। और अगर ये साजिश नहीं है, अगर आप कश्मीर के वोट पे डाका नहीं मारना चाहते हो, अगर आप कश्मीर के हक पे डाका नहीं मारना चाहते हो, गुजरने के बाद आजाद कश्मीर में आजाद कश्मीर का सदर का इलेक्शन नहीं हुआ। आइन के मुताबिक होना चाहिए था, कानून के मुताबिक होना चाहिए था। इलेक्शन कमीशन ने क्यों नहीं करवाया? इसलिए नहीं करवाया कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वो इलेक्शन जीत जाता। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी फिर से मीरपुर का किसी का उम्मीदवार को सदर हाउस में बिठा देते, इसलिए आपने नहीं करवाया। ये कौमी मफाद को आप नहीं देख रहे थे, ये साफ और शफाफ इलेक्शंस को आप नहीं देख रहे थे। आप आजाद कश्मीर का मफाद नहीं, कौमी मफाद नहीं, नून लीग का मफाद देख रहे थे। जो ये एहतजाज चलता आ रहा है कश्मीर में, जो ये एहतजाज चलता आ रहा है कश्मीर में, आप जो भी इल्जाम लगा दे, मैं इस वक्त उन इल्जामात पे मैं
بات بھی نہیں کر رہا ہوں. لیکن جو آپ کا تمام الزامات اپنی جگہ، یہ 100% ممکن تھا کہ اس کو پرامن طریقے سے، خوش آمدید وزیر اعظم صاحب، یہ 100% ممکن تھا، 100% ممکن ہے کہ ایک جان خطرے میں آنے کے بغیر، کوئی وائلنس کیے بغیر، کہ یہ پرامن طریقے سے حل ہوتا. اور جیسے ہمارا حکومت نے نہیں، لیکن ہمارا حکومت نے آنے سے پہلے جو وعدے کیے، جو وعدے آپ نے مکمل کیے وہ اپنی جگہ، لیکن جو وعدے آپ نے مکمل نہیں کیے وہ بھی کسی خاص وجہ سے نہیں کیے نا، وہ بھی کسی خاص وجہ سے نہیں کیے. چاہتے آزاد کشمیر کا قومی مفاد دیکھتے، چاہتے تو پاکستان کا قومی مفاد دیکھتے، لیکن نہیں، تب بھی نون لیگ کا مفاد. یہ کیا اتنا بڑا مسئلہ بن چکا ہے یہ 12 سیٹ والے؟ کیا کوئی ایک سیٹ اہمیت رکھتا ہے یا کسی انسان کی جان؟ تو ہم پاکستان پیپلز پارٹی کا زور یہ نہیں تھا کہ سیٹیں ختم کرے، جبکہ پاکستان پیپلز پارٹی کے خلاف ہر بار یہ آپ نے سیٹیں استعمال کیا ہے. پچھلے الیکشن میں بھی پیپلز پارٹی کا حکومت آزاد کشمیر میں ووٹوں کے مطابق آپ کا بنتا تھا، پھر بھی آپ نے استعمال کیا. میں انسسٹ نہیں کر رہا تھا کہ یہ ختم کرے، میں انسسٹ یہ نہیں کر رہا تھا کہ آپ احتجاج کرنے والوں کے تمام باتیں مان لیں، مگر کوئی درمیانی راستہ نکل سکتا تھا، کوئی بات چیت ہو سکتا تھا، اس کا حل نکالنے کی کوشش کیا جا سکتا. اور جہاں میں مانتا ہوں کہ احتجاج کرنے والوں سے تاریخی غلطیاں ہوئیں، ان کو کبھی بھی نہیں انکار کرنا چاہیے تھا آزاد کشمیر کا وزیر اعظم کو، جب ہم کہتے رہیں کہ اے پی سی میں آ جائے، دوسری چیزیں میں آ جائے. لیکن ساتھ میں 1 مہینے سے زیادہ پہلے بند کمروں میں، پھر جب سے میں پچھلی بار مظفر آباد آیا تو مجھ سے وہ خط لکھا گیا، تو میں باقاعدہ کیمپین اس بات پہ کر رہا ہوں، وفاق سے بھی کہہ رہا ہوں، احتجاج کرنے والوں سے کہہ رہا ہوں کہ میرے پاس ایک طریقہ ہے، ایک راستہ ہے، اور یہ راستہ ایسا ہے کہ ہم امن واپس لے کر آئیں، حالات ٹھیک کریں، کشمیریوں کے زندگی میں جو مسئلے پیدا ہوئے ہیں، عام کشمیری کی زندگی میں جن کا کوئی تعلق ہی نہ ہو، احتجاج کرنے والوں سے بھی اور حکومت کرنے والوں سے بھی، جنہوں نے صرف اپنا زندگی جینا ہے، جس طریقے سے اور جس انداز سے آپ نے 14 دن 40 ڈیز تک عذاب بنا دیا کشمیر کے عوام کا زندگی، وہ آپ کے سامنے، اور یہ کوئی ضرورت نہیں تھا. میرے پاس طریقہ ہے کہ آپ اس کو ختم کریں، احتجاج بھی ختم کریں، حالات بھی بہتر کریں، آگے کا راستہ طے کرنے کے لیے، یہ سزا اور جزا کا فورم اسٹیبلش کرنے کے لیے، امن قائم کرنے کے لیے، اور ایسے راستہ کہ ریاست کو ایک قدم بھی پیچھے نہیں ہٹنا پڑتا، اور ریاست کو ایک بھی وعدہ نہیں کرنا پڑتا، ایک بھی ان کا مطالبہ نہیں ماننا پڑتا. صرف اتنا کرنا پڑتا کہ سچ اور مفاہمت کا کمیشن فارم کرتے، اور سچ اور مفاہمت کو کمیشن کو ذمہ داری دیتے کہ جو سچ ہے وہ ہمیں بتا دے، جو جھوٹ ہے ہمیں بتا دے. آپ وہ کمیشن کو تسلیم کرتے، اپنا کام کرنے دیتے. احتجاج کرنے والوں کو ہم کہتے کہ جب تک کمیشن اپنا کام پورا نہ کرے تو اپنا احتجاج بند کرے. حکومت کو یہ ماننا چاہیے تھا کہ جب تک یہ کمیشن اپنا کام مکمل نہیں کرتے ہم اپنا کارروائی بند کر دیں گے. آج تک کتنے جانیں ہم بچا سکتے تھے؟ یہ کون اور کیوں اتنا انا سے قائم ہے، ڈٹے ہوئے ہیں اس بات پہ
کہ نہیں، ہم پیچھے ہٹنے کے لیے تیار نہیں، نہ ریاست پاکستان پیچھے ہٹنے کے لیے تیار ہے، نہ احتجاج کرنے والوں کا کوئی موڈ ہے پیچھے ہٹنے کا، تو پھر میرے بیچارے معصوم کشمیریوں کا کیا ہوگا جس کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے؟ یہ تاریخ کا سب سے اہم ترین الیکشنز میں ضروری ہے کہ ہم امن قائم کریں، ہم غیر متنازع الیکشنز کروا دیں، ہم صاف و شفاف الیکشنز کروا دیں، اور ہم فوری طور پہ جو حالات بن چکے ہیں آزاد کشمیر میں ان سے بچانے کے لیے، آگے کے مستقبل کو بچانے کے لیے، کشمیر کوز کو تحفظ دلوانے کے لیے، پاکستان کے موقف کو تحفظ دلوانے کے لیے، یہ کسی کی ہار جیت کے سوال نہیں ہے، یہ انسانوں کو جان بچانے کے لیے پاکستان پیپلز پارٹی کی یہ تجویز سچ اور مفاہمت کا کمیشن ریاست پاکستان کو تسلیم کرنا پڑے گا اور احتجاج کرنے والوں کو تسلیم کرنا پڑے گا۔ ہم اس طریقے سے اپنے ہی بھائیوں کو شہید ہوتے ہوئے نہیں دیکھ سکتے۔ میں نے پاکستان کی سیاست میں میرے خاندان نے سب سے زیادہ قربانیاں دی ہیں، شہادتیں دے کے ہیں، لاشیں اٹھائے ہیں۔ میں اس لیے جانتا ہوں کہ کیا کیا گزرتا ہے ان خاندانوں پہ، ان پولیس آفیسر کے، ان فوج کے آفیسرز کے خاندان پہ جو کام کے لیے آپ کو تحفظ دلوانے کے لیے، کشمیر کے عوام کو تحفظ دلوانے کے لیے کام کے لیے نکلے تھے مگر واپس نہیں آ سکے۔ میں جانتا ہوں وہ دکھ، وہ درد، وہ تکلیف جو ان خاندانوں پہ گزر رہے ہیں، جن کے بچے وہ صحیح ہوں گے، غلط ہوں گے، وہ نوجوان ہیں، سیاسی نعرہ سن کے باہر نکلے ہیں، کسی نے ان کا اپنے حقوق کا دعویٰ کیا ہے تو وہ باہر نکلے ہیں، کوئی تو بورڈ بیٹھے ہوئے گھر پہ تو نے 30 دن سے ان کا انٹرنیٹ بند کیا ہے تو اس لیے باہر نکلے ہیں، وہ بھی شہید ہو رہے ہیں، تو مجھے ان کا دکھ، ان کا خاندان کا دکھ، ان کے والدین کا دکھ، ان کا والدہ کا دکھ، ان کا والد کا دکھ، ان کا بھائی کا دکھ، ان کا بہن کا دکھ میں جانتا ہوں۔ آپ ان کو اگر سزا دلوانا بھی چاہتے ہو تو آپ سرک پہ اسی طریقے سے سزا نہیں دلوا سکتے۔ سزا دلوانا چاہتے ہو تو کوئی آپ کو منع نہیں کرے گا کہ کسی نے قانون اپنے ہاتھ میں لیا، کسی نے میرا فوج کے آفیسر کو شہید کیا، کسی نے میرا پولیس آفیسر کو شہید کیا تو قانون کے مطابق ان کے خلاف ایکشن ہوگا، مگر تحقیقات کرنے کے لیے آپ کو یہ سچ اور مفاہمت کا تو کمیشن بٹھانا پڑے گا۔ یہ کمیشن مجھے بتائے گا کہ کس نے قتل کیا، کون گناہگار ہے، کون انصاف ہے۔ یہ کمیشن ہمیں بتائے گا کہ کون کس کا ایجنٹ ہے، کون کس کا مقصد ہے۔ یہ مسئلہ کوئی سڑک پہ حل نہیں ہوگا، اور اس لیے جو دوسرے والا فیز ہے اس میں زیادہ اہم ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے کارکن دن رات محنت کرے، دن رات محنت کر کے آپ نے پیپلز پارٹی کو جتوانا ہے۔ میں جو مجھے نظر آ رہا ہے، جو راستہ ہم نے پکڑا ہے، اور اگر خدا نخواستہ کسی اور کو آزاد کشمیر حکومت سنبھالنے کا موقع ملا، جو مستقبل نظر آ رہا ہے میرا آزاد کشمیر کے لیے، وہ بہت پریشان کن ہے۔ آپ نے دگنی محنت کرنا ہے اور ان کے جو دھاندلی کے کوششیں ہیں ان کو ناکام کرنے ہیں، دگنی محنت کرنا ہے اور ہمیں بھاری اکثریت دلوانا ہے، اور قائل کرے، ہر کسی کو قائل کرے کہ ان کو ووٹ ڈالنا ہے۔ میں جانتا ہوں مایوسی ہے، اور ان کا یہ پلان ہے، یہ چاہتے ہیں، جو زور زبردستی اور چور دروازے سے حکومت بنانا چاہتے ہیں، گولیاں چلا کے حکومت چلانا چاہتے ہیں، لاشیں گرا کے اپنے حکومت بنانا چاہتے ہیں، ان کا یہ پلان ہے۔ آپ سمجھیں ان کا یہ پہلے سے پلان تھا کہ دباؤ آزاد کشمیر کو، خوف پھیلاؤ آزاد کشمیر میں، مایوسی پھیلائے آزاد کشمیر میں،
بوائیکاٹ کروائے آزاد کشمیر میں تاکہ لوگوں کا تعداد کم ہو. جتنے لوگوں کا تعداد کم ہوگا اتنا آسان ہی ہوگا ان کو دھاندلی کرنے کے لیے, اتنا آسان ہوگا ان کو زور زبردستی اپنا حکومت بنانے کے لیے. تو آپ نے دگنی کام کرنا ہے, دگنی محنت کرنا ہے اور یہ زور دینا ہے. جو میرے پی ٹی آئی کے دوست بوائیکاٹ کا جو آپ کے ساتھ گیم کھیلا ہے, ان کا سمجھ میں نہیں آ رہا. وہ جو پی ٹی آئی کے کارکن ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ یہ بوائیکاٹ کر کے اپنا پارٹی کا فلاح, یہ سب سے بڑا سازش. قومی جو پی ٹی آئی کا قیادت ہے اور مقامی جو پی ٹی آئی کا قیادت ہے, انہوں نے جیسے اپنا قائدین کو دھوکہ دیا, تاریخ میں کسی سیاسی جماعت نے ایسے دھوکہ نہیں دیا. ان کو بھی ایک طرف سے بوائیکاٹ میں لگا کے, اور یہاں پہ رادا بٹیر کا جو آپ کے سامنے امیدوار لگا دیا ہے. بوائیکاٹ نہیں, آئے ووٹ ڈالو, اور ووٹ ڈالنا ہے تو ایسے جماعت میں ووٹ ڈالو, ایسے امیدوار کے ووٹ ڈالو. کوئی یہ نہیں دیکھے گا کہ تو پاکستان پیپلز پارٹی والے ہو, تم پی ٹی آئی والے ہو, تم نون لیگ والے ہو, تم جیک شیک والے ہو. میرے امیدوار دیکھے گا تو صرف یہ دیکھے گا کہ آپ کشمیر کا شہری ہو, آپ اس علاقے کے رہنے والے ہو, اور اسی انداز میں آپ کا تحفظ کرے. اب دگنی محنت کرے. ضرور یہ حالات دیکھ کے پونچھ میں اور جو تقریریں ہو رہے ہیں اس سٹیج سے پاکستان کے خلاف, افسوسناک شرمناک تقریریں وہ دیکھ کے, دوسری طرف جو حالات ہے وہ دیکھ کے لوگ مایوس ہوں گے. اور اگر کوئی کہے گا کہ بوائیکاٹ کرے, وہ شاید سمجھے کہ اس سے بہتر ہے کہ ایک طرف دھاندلی ہوتا ہے, دوسری طرف ہمارے ساتھ جس قسم کا سلوک ہو رہا ہے, تو شاید کچھ لوگ یہ غلط فیصلہ کرے کہ وہ گھر بیٹھے وہ ووٹ نہ ڈالے. آپ یہ غلطی نہ کرو. یہ پاکستان پیپلز پارٹی نے تاریخ میں ایک دفعہ غلطی کیا, 1985 میں ہم نے یہ غلطی کیا, اور آج تک اس کا توبہ کر رہے ہو. آج تک پیپلز پارٹی اس کا توبہ. اگر ہم یہ نہیں کرتے, اگر پیپلز پارٹی 1985 میں بوائیکاٹ نہیں کرتا تو 3 دفعہ یہ شخص وزیر اعظم نہیں بنتا, 4تھی دفعہ یہ شخص اب کا وزیر اعظم نہیں بنتا. یہ غلطی نہ کرو. بوائیکاٹ کے کرنے والوں کے پاس پہنچو اور سمجھاؤ کہ اگر آپ نے اپنے حق لینا ہے تو ایک ہی طریقہ ہے. کسی نے نہیں کہا کہ آپ کے ساتھ کہ دنیا نے انصاف کرنا ہے, آپ نے جدوجہد کرنا ہے, اپنا حق چھیننا ہے, اور ایک ہی طریقہ ہے, سڑک پہ جا کے بیٹھ کے شور لگا کے. آپ کو حق نہیں ملنا. اگر آپ کو حق حکمیت چاہیے, اگر آپ کو حق ملکیت چاہیے, اگر آپ کو حق روزگار چاہیے, اگر آپ سمجھتے ہو کہ کشمیر کا فیصلہ صرف اور صرف کشمیر نے کرنا ہے, تو 2 اگست کو تیر پر مور لگانا ہے. اس سے پہلے میں آپ سب کو دعوت دیتا ہوں کہ 30 جولائی کو مظفر آباد میں پاکستان پیپلز پارٹی کا جلسہ ہونا جا رہا ہے. آپ نے نہ صرف خود آنا ہے, آپ نے سب کو ساتھ لے کر آنا ہے. ساتھ کا مطلب, میں سٹیج پہ شاید کوئی ہو جو پاکستان سے ہو, میدان میں صرف اور صرف کشمیر میں رہنے والے ہوں گے, اور ہم نے پیغام پہنچانا ہے. ایک پیغام یہ کہ کشمیر کے عوام کبھی اپنے حق پہ ڈاکہ نہیں مارنے دیں گے. ہمارا نعرہ ہوگا کہ کشمیر پہ ڈاکہ نامنظور, کشمیر پہ ڈاکہ. انشاءاللہ تعالی ہمارا جدوجہد جاری رہے گا. آپ کا جو حق چھینا گیا ہے میر پور میں, وہ بھی میں آپ کو حق دلواؤں گا انشاءاللہ تعالی. انشاءاللہ تعالی آپ تو ان کے حرکتیں پہچان چکے ہیں,
اب 2 اگست پہ ہم ان کو جان چکے ہیں. انشاءاللہ تعالی جو مظفر آباد میں الیکشنز ہونے جا رہے ہیں, ہم کسی کو اپنا ووٹ چوری نہیں کرنے دیں گے. ہم پرامن لوگ ہیں, ہم پرامن لوگ ہیں. ہمارا کیس ہی یہ ہے, ہمارا کیس ہی یہ ہے, ہمارا کیس ہی یہ ہے کہ ہم صاف شفاف پرامن طریقے سے سسٹم میں رہ کے ووٹ ڈال کے ہی آنا چاہتے ہیں. لیکن کیا میں یہ برداشت کروں کہ میرے کارکنوں کو شہید کیا جائے نون لیگ کو سیٹ جتوانے کے لیے؟ کیا میں یہ برداشت کروں کہ میرے کینڈیڈیٹ کے گاؤں میں 30 پولنگ سٹیشنز میں قبضہ کیا جائے؟ نہیں, یہ بھی نہیں ہو سکتا ہے. تو ہم سے یہی امید رکھنا چاہیے کہ ہم پرامن رہتے ہیں, پرامن رہنا چاہتے ہیں, ورنہ میں بھی صدر زرداری کا بیٹا ہوں. میں بھی میر شاہ نواز بھٹو اور میر مرتضی بھٹو کا بھانجا ہوں. میں سیاست اگر کرنا چاہتا ہوں تو شہید محترمہ بینظیر بھٹو کی طرح کرنا چاہتا ہوں. مجھے مجبور نہ کرے کہ پاکستان پیپلز پارٹی بھی یہ سوچے, کہ پاکستان پیپلز پارٹی بھی اعتماد اٹھ جائے. انشاءاللہ تعالی 30 جولائی کو ہم مظفر آباد میں ملتے ہیں اور 2 اگست کی رات کو ہم ساتھ مل کے جشن منائیں گے. جیے بھٹو, جیے عوام.